अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत डिप्टी स्पीकर को तो बचाने में कामयाब हो गई, मगर बड़े स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के सर पर तलवार लटका दी गई है और अपोजिशन ने वाज़े अल्फाज में धमकी लगा दी है कि अब स्पीकर को नहीं माफ़ किया जाएगा, उनको सियासी कीमत अदा करनी होगी, यानी उनको इस कुर्सी से हटना होगा। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ है। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मामलात ख़बरों में थे, जो कौमी असम्बली में गड़बड़ चलती रही, जो हंगामा आराई होती रही, जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा होता रहा, उसमें अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद जमा करा रखी थी, जो वापस ले ली गई। हुकूमत ने घुटने टेके अपोजिशन के सामने वो कानून साजी पर बात करने के लिए। वो कानून साजी जो 21 बिल यूं करके आनन फानन मंजूर किए गए थे, और उन 21 बिलों पर अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई थी। और हुकूमत ने ऐवान में जो कुछ हुआ, उसके बाद जो कंडीशंस तय हुई हुकूमत में और अपोजिशन में, कहीं किसी कुव्वत ने मुदाखलत की, तो उसमें यह तय हुआ था कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस लेगी, हुकूमत अपोजिशन के एतराज़ात सुनेगी। वो जो ख़ास तौर पर जो इलेक्शन तरमीमी बिल है और कुलभूषण यादव वाला बिल है, इन दो बिलों पर, इलेक्शन तरमीमी बिल पर को तो हुकूमत कह रही है धांधली, अपोजिशन कह रही है कि धांधली का आगाज़ है, प्रीपोल रिगिंग है, इंजीनियरिंग की जा रही है। तो उस पर हुकूमत बज़िद थी कि नहीं जी, हमने जो किया ठीक किया। तो अब बहरहाल हुकूमत अपनी पोजीशन बचाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन फ़ैसला ये हुआ था कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस लेगी और हुकूमत उस बिल पर कमेटी बनाएगी। इन बिलों पर जो भी वो कार्रवाई हुई 10 जून वाली, जो 21 बिल थे, उसमें मुख्तलिफ बिल थे, उसमें जो मुतनाज़ा बिल हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, वरना 21 बिल जिसमें फाइनेंस के मुतालिक थे, स्टेट बैंक के मुतालिक थे, ख़वातीन के मुतालिक भी थे, बहुत मतलब 21 कानून साजियाँ थी, 21 तरमीमें थी। तो उसमें वो हुकूमत ने वो वापस लेने पड़ गए। वापस तो नहीं लिया, लेकिन हुकूमत उस पर अपना मौक़िफ़ वापस लेने पर मजबूर हुई कि चलें जी, हम अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो हम आकर बैठते हैं। अब उसके बाद समझाया गया था कि अब इस डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस हो गई है, मामला स्मूथ चल पड़े तो यहीं पे रुक जाएगा मामला, मगर रुका नहीं मामला। एक तरफ हुकूमत को एक कमेटी स्पीकर ने बना ली, जिसका ऐलान हो गया है। हुकूमत वहाँ आकर बैठेगी अपोजिशन के साथ, और उधर से इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा फर्रा आया हुकूमत के पास कि जी आपने जो कानून साजी की है इलेक्शन तरामीम एक्ट में, इलेक्शन एक्ट में तरामीम जो की हैं वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। वो प्रेस रिलीज़ जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया 15 को, उसमें तो उन्होंने एक एक नुक्ते को वाज़ेह किया है कि जनाब क्या आइन कहता है और क्या आपने किया है। यानी आइन में जो चीज़ आइनी है और आप उसको कानून के ज़रिए कानून में तरमीम करके आप इधर उधर कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो और अपोजिशन भी यही कह रही थी, तो अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ हो गया एक। तो इसमें अब तसव्वुर ये किया जा रहा था कि क्योंकि अपोजिशन का मामला मौक़िफ़ माना जा रहा है और फिर एक तहरीक अदम एतमाद वापस हो गई है, तो मामला यहीं पर ठंडा हो जाएगा। लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, बुरा नहीं बुरे की माँ को मारो। तो अपोजिशन ने कहा डिप्टी स्पीकर का किरदार तो बुरा था, लेकिन जड़ जो है वो स्पीकर हैं, स्पीकर असद कैसर साहब। तो जब तक उनके ख़िलाफ़ कोई हम कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके ऊपर बाज़ाब्ता एक अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जाएगी या उनको नहीं बताया जाएगा कि आपका किरदार क्या है, तब तक मामला ठीक होंगे नहीं। और ये क्योंकि कमेटी में मामला गया है, तो अब कमेटी में मामला जाएगा, दायरा कमेटी बनी है, तो वो कमेटी में, तो उस वक्त स्पीकर का किरदार क्या होगा, उसके लिए उनको प्रेशर में रखना चाहिए, क्योंकि स्पीकर तो किसी वक्त डंडी मार सकते हैं अपोजिशन के। जब मैंने बात की कि हो क्या रहा है, क्यों इस तरह, जब एक मामला हो गया तो उसके बाद अब स्पीकर के ऊपर तो दोबारा चढ़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक तो चढ़ाई ये मंतकी अंजाम तक जाएगी, दो हाथ होंगे, फाइनल होगा इस मामले का जो भी रिज़ल्ट निकलता है, लेकिन अब इसको आधे में नहीं छोड़ना। लेकिन अभी जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है, स्पीकर कौमी असम्बली जब ये मामला जो कानून साजी का मामला जब कमेटी में जाएगा, तो स्पीकर पर दबाव रखा जाएगा ताकि वो गैर जानिबदार रहें दबाव के नतीजे में। और जब मामला कौमी असम्बली में आएगा तो वहाँ पर भी स्पीकर वो किरदार अदा ना करे जो पहले करते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी आज स्पीच, बजट स्पीच थी। बजट स्पीच में उन्होंने बहुत कुछ कहा, फिगर्स के साथ आते हैं वो,
سیاسی باتیں تو کرتے ہی ہیں، لیکن وہ اعداد و شمار کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بہت جامع تقریر کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن بجٹ کے متعلق جتنی باتیں تھیں، لیکن انہوں نے جو اسپیکر کو دھمکی لگائی وہ بڑی کلیئر تھی کہ کیا اپوزیشن چاہتی ہے، اور اس دھمکی کے بعد ظاہر ہے میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ہے کیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی پارلیمنٹ میں جو کچھ پچھلے 3-4 دن سے ہوتا رہا، اس کی آپ کو جناب اسپیکر آپ کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی ہوگی، کیونکہ آپ کا کردار، آپ نے بدترین کردار ادا کیا، اور آپ اب چاہتے ہیں کہ جناب ہماری تقاریر جو ہوں وہ ایڈٹ ہو کر جائیں، ہم وزیر اعظم کے خلاف بات نہ کریں، یہ ہے آپ کا کردار۔ اب یہ جو سیاسی قیمت ہے بلاول بھٹو نے کی ہے، وہ کہا ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ سیاسی قیمت ظاہر ہے اسپیکر کو یہ کہنا کہ آپ کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی، تو وہ 2-3 دن پہلے 2 دن پہلے جو اجلاس ہوا تھا، یعنی وہ جو آخری ہنگامہ آرائی کا دن تھا، اس دن جو اپوزیشن کا اجلاس ہوا تھا شہباز شریف کے چیمبر میں، وہاں پر جو مشاورت ہوئی تھی، اس مشاورت میں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی بات ہوئی تھی، لیکن وہ بات وہیں اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا تھا۔ وہ جو پریس ریلیز جاری ہوا تھا اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی گئی تھی، اس میں اسپیکر کے استعفے کا مطالبہ بیانات کے ذریعے کیا گیا تھا۔ وہ شاید خاقان عباسی نے اس پہ بیان دیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، باقی لوگوں نے کہا، لیکن آج باضابطہ یہ کہا گیا کہ آپ کی اس کو سیاسی قیمت آپ کو اس کی ادا کرنی ہوگی۔ اب وہ سیاسی قیمت ظاہر تحریک عدم اعتماد ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی سیاسی قیمت نہیں ہو سکتی، اور حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اب اس اپوزیشن کو منانے میں، یا کم از کم پریشر اپوزیشن کا ہٹانے میں اپنے اوپر سے کامیاب ہو گئی ہے، تو پریشر بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف آج وہ میں بابر اعوان صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا فاروق حبیب صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، وہ تو پورا کا پورا ملبہ جو کچھ ہوا قومی اسمبلی میں 3-4 دن، اس کا اپوزیشن پر ڈال رہے ہیں، حالانکہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی اگر اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے تو حکومت ٹھنڈا کرتی ہے احتجاج، حکومت اس احتجاج کو ہوا دیتی رہی، ہوا کیا دیتی رہی بلکہ خود کرتی رہی، انیشیٹ کرتی رہی، ہنگامہ آرائی۔ تو یہ حکومت اور کے جو وزیر ہیں، وزیر تو بابر اعوان صاحب جو ہیں مشیر ہیں، لیکن بہرحال وزیر کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں آ کر وہ قانونی بل بھی وہ پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے آج جب میں پریس کانفرنس کو سن رہا تھا تو مجھے لگا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ جناب وہ بات غلط ہے، ہم نے جو بل منظور کر دیا، قومی اسمبلی سے منظور کر دیا، اب سینٹ سے بھی منظور کروائیں گے یا جوائنٹ سیشن میں لے آئیں گے۔ انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ ہم یہ بل اب قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا، اب آگے بھی جائے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے، اب اس کمیٹی میں جو تحفظات ہیں الیکشن کمیشن کے اور اپوزیشن کے وہ سنے جائیں گے۔ یعنی حکومت جو ہے وہ صاف الفاظ میں وہ گھٹنے ٹیک چکی ہے، کیونکہ بجٹ والا معاملہ جو میں نے ایک روز پہلے گزارش کی تھی کہ ایک پریشر تھا اصل طاقت کا، پاکستان میں اصل طاقت ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں پڑی کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، لیکن اس سے بڑا پریشر تھا ہمارے اوپر انٹرنیشنل جو فیل بن رہی تھی نا، کہ یہاں سے سفارتکار، میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں سے عالمی ادارے سارے اس کو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔ اب جس ملک کی پارلیمنٹ بجٹ کے سیشن میں اس طرح حکومت اپوزیشن کے اوپر چڑھ دوڑے، تو پھر ظاہر ہے وہ بجٹ پاس ہوگا نہیں ہوگا، کیا حال ہوگا، تو یہ سارا کچھ تھا۔ تو اس وجہ سے جو فیل تھی انٹرنیشنلی کہ پاکستان کہیں بجٹ پاس نہ کر کے افراتفری کی طرف تو نہیں جا رہا، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے عالمی اداروں کا بھی ایک پریشر آتا ہے حکومت پر کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ عالمی ادارے، مالیاتی ادارے جو آپ کو تعاون کرتے ہیں، آپ کو چندہ دیتے ہیں، آپ کو کیا ہوتا ہے وہ قرضے دیتے ہیں، وہ بھی، اور دوسرا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا نے بھی بیچ میں اپنا کردار ادا کیا کہ جی آپ یہ لڑائی چھوڑو، بجٹ پاس کرو، باقی لڑائیاں بعد میں لڑتے رہنا۔ تو اس میں ظاہر ہے جو کنڈیشنز تھیں، اس میں ڈپٹی اسپیکر کی کنڈیشن تھی کہ اب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے گی، اور اپوزیشن کا اصل ٹارگٹ ڈپٹی اسپیکر تھے بھی نہیں، اپوزیشن کا اصل ٹارگٹ تو تھے اسپیکر صاحب، کیونکہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آغاز سے کچھ اس طرح کا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے رہے کبھی بھی اپوزیشن کے لیے۔ اور تو پھر وہ ڈپٹی اسپیکر کو انہوں نے کہا چلیں آپ کا ڈپٹی اسپیکر تو ہم بچا لیتے ہیں، مگر آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا برملا، وہ جو خبروں میں آ رہا تھا، ذرائع سے آ رہا تھا، اس کی انہوں نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ اب اسپیکر کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ کے بعد ہوگا معاملہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا۔ اور ویسے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور بات جو کی نا آج
اسپیکر صاحب کو کہا کہ جی آپ ایک باعزت پختون ہیں اور عزت دار آدمی ہیں، خاندان والے ہیں، بیٹے بیٹیاں آپ کے ہیں سارے، آپ جب گھر جاتے ہوں گے تو آپ سے پوچھتے ہوں گے بچے، بیٹی پوچھتی ہوگی، بیٹا پوچھتا ہوگا کہ یہ کیا ہوا ہے، جو قومی اسمبلی میں گالم گلوچ سارا کچھ اس ریفرنس میں، یہ کیا ہوا ہے، کس طرح چلا رہے ہیں آپ ملک، یہ طریقہ ہوتا ہے ملک چلانے کا، وہ پوچھیں گے آپ سے۔ اور پھر انہوں نے کہا عوام اور دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو سلیکٹرز ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں، سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ عوام، ہم تو پہلے شرمندہ تھے ہی اس طرح کی حکومت، یہ والی حکومت جو آئی تب سے، لیکن اب سلیکٹرز کی بھی شرمندگی کا باعث بن رہا ہے یہ وزیر اعظم عمران خان، یہ بدترین، انہوں نے کہا جو بدترین سلیکٹڈ ہے وہ اب سلیکٹرز کی بھی شرمندگی کا باعث بن رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے معاملہ پھر اسپیکر سے پھر آگے جائے گا اگر کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا اگر ہے ہمارے ہاں جو ماضی رہا ہے تحریک عدم اعتمادوں کا، وہ کامیاب کوئی نہیں ہوئی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی پورے زور کے ساتھ، اسٹیٹ کا زور تھا، پورا ریاست کا زور تھا، اسٹیبلشمنٹ کا زور تھا، اور پیسہ تھا باہر سے آیا ہوا، اسامہ بن لادن کا پیسہ تھا، وہ تو اب خیر ثبوت سامنے آ گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ادارے سارے ایک طرف تھے، پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی، گورنمنٹ، نہتی گورنمنٹ ایک طرف تھی، لیکن وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اور چیئرمین سینٹ کے خلاف ریسنٹلی جو تحریک عدم اعتماد آئی، اپوزیشن کے 14-15 ارکان ہی غائب ہو گئے، کھڑے ہوئے، ہاتھ کھڑا کیا تحریک عدم اعتماد کے حق میں، جب سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ ہوئی تو غائب ہو گئے، تو وہ بھی ناکام ہو گئے تحریک عدم اعتماد۔ تو یہ چمتکار ہمارے ہاں ہوتے رہتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر بار چمتکار ہی ہو، کبھی کبھی کارنامہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ کارنامہ اپوزیشن جب تحریک عدم اعتماد کے لیے پورا ماحول بنائے گی، کیونکہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، کمیٹی جائزہ لے گی ساری صورتحال کا، اور پھر اسپیکر کا کردار دیکھا جائے گا کہ اسپیکر کچھ سبق حاصل کیا ہے انہوں نے، اگر وہ جو قانون سازی پر نظر ثانی کے لیے جو کمیٹی بن رہی ہے، اور اس کے بعد جو چیز پارلیمنٹ میں آئے گی، آئندہ کچھ دنوں میں پارلیمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ اسپیکر صاحب کیسے چلا رہے ہیں پارلیمنٹ، ٹھیک طریقے سے، غیر جانبدار طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر بجٹ تو ہے 30 تک بجٹ کا سیشن ہے، اس کے بعد پھر اگلا جو ہوگا وہ، کیونکہ ساری سیاست اب کھلنی ہے بجٹ کے بعد۔ بجٹ پاس کروانے والوں نے فی الحال دونوں فریقین کو کہا کہ ٹھنڈے رہو، بجٹ پاس کرواؤ، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو بجٹ پاس جن کو ضرورت ہے بجٹ کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ تو دیا تھا کہ مجھے نہیں ضرورت، آپ جا کے پاس کرواؤ۔ خان صاحب نے پیغام بھی دیا تھا جب کہا گیا تھا نا کہ عمران خان اگر بجٹ نہیں منظور کروا پائیں گے تو گھر چلے جائیں گے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ بجٹ میری ضرورت نہیں، آپ کو ضرورت ہے، آپ نے پاس کروا کے دینی ہے بجٹ۔ تو یہ ہنگامہ آ رہا ہے کہ پیچھے بھی ایک کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ سوچ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بہت پریشانی تھی نا بجٹ کی، کہ اگر میں بجٹ پاس نہیں کرواؤں گا تو میں گھر جاؤں گا، تو لو پھر میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں ہنگامہ آرائی کی نظر بھی کر سکتا ہوں پورے ملک کو۔ تو پھر انہوں نے کہا نہ، ایسے نہ کرو، مداخلت کر کے انہوں نے پھر اپوزیشن کو بھی سمجھایا اور عمران خان صاحب کو بھی سمجھایا، تو یہ سارا کچھ ہولڈ ہو گیا ہے بجٹ تک۔ پھر بجٹ کے بعد اصل صورتحال کھلے گی، اور بجٹ کے بعد سیاسی قیمت لی جائے گی، پھر وہ اسپیکر سے لی جاتی ہے، اور اسپیکر سے اگر سیاسی قیمت لے جانے میں اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے، حساب چکتا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف بھی جائے گا معاملہ۔ پھر اسپیکر کے لیے تو صرف نہیں تھا، تو ابھی اپوزیشن نے صرف 2 قدم پیچھے ہٹی ہے، حکومت نے گھٹنے ٹیکے، مگر 2 قدم پیچھے ہٹ کے اپوزیشن ایک بڑا وار کرنے کا اعلان کر چکی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس میں اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کیا صرف یہ اعلانات کی حد تک ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے، اب وہ جو اختلاف والی بات ہمیشہ رہتی ہے، پیپلز پارٹی کا تو پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ ان ہاؤس چینج کے ذریعے ہی ہم حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد کا آپشن جو ہے پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے، یعنی جب سے اس حکومت کے خلاف پہلے تو کہا گیا نا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میثاق معیشت کرنے کا انہوں نے پیشکش کی تھی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قدم بڑھاؤ عمران خان کا نعرہ لگا دیا تھا۔ تو اس کے بعد جیسے ہی سال سوا کے بعد عمران خان کی حکومت نے بہت زیادہ اپوزیشن کو تنگ کیا تھا، تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پہلا اعلان کیا تھا کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے، تو اس کے
بعد اس پر کبھی بھی مسلم لیگ نون آمادہ نہیں ہوئی، لیکن ابھی پارلیمنٹ کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یعنی شہباز شریف اور بلاول بھٹو اس معاملے پر ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ تو کیا یہ معاملات صرف پریشر کرنے کے لیے ہے، مسلم لیگ نون پریشر کرنے کے لیے، حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہی ہے، یا واقعی تحریک عدم اعتماد کے لیے مسلم لیگ نون قدم بڑھائے گی؟ سارا مسلم لیگ نون کا ہوگا کہ کی طرف سب نظریں ہیں کہ کیا واقعی وہ تحریک عدم اعتماد کی طرف آگے بڑھے گی۔ اگر مسلم لیگ نون بڑھے گی تو پھر تحریک عدم اعتماد آئے گی، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کامیابی پر پھر بھی سوال ہوگا، لیکن فی الحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی سیاسی قیمت اسپیکر کو ادا کرنی ہوگی اور وہ تحریک عدم اعتماد ہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔